अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ सामीन इकराम। आज हम सोम और सयाम पर तशरीफ़ आयात से कुरान फहमी तक, सोम और सयाम के अरबी कवायद से रूट वर्ड तक, रमज़ान पर रोज़ों के हवाले से सूरह बकरा की आयत 183 के सियाक़ो सबाक़ से आयत 180 तक, रमज़ान और रोज़ों की मुकम्मल हकीकत पर डॉक्टर काशिफ खान की तहकीक का मुख्तसर लुब-ए-लुबाब आपकी खिदमत में पेश करेंगे। वीडियो के एंड तक हमारे साथ जुड़े रहें और जानिए कि कुरान रोज़ों के बारे में क्या कहता है। डॉक्टर काशिफ खान ने मुख्तलिफ आयात और मुख्तलिफ मौज़ूआत पर 250 से ज़ायद अंग्रेज़ी और उर्दू में डीप डाउन आर्टिकल लिखकर लिंक्डइन पर अपलोड कर चुके हैं। जिन दोस्तों को डॉक्टर काशिफ खान के आर्टिकल्स की फ्री ऑफ कॉस्ट PDF चाहिए, वो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। सोम और सयाम की आयत पर गुफ्तगू से पहले कुरान फहमी के लिए चंद बुनियादी बातें जहन में रखनी बहुत ज़रूरी हैं ताकि कुरान को समझने में आसानी हो। सबसे पहले तो तशरीफ़ आयात से कुरान समझने के इस शैतानी तरीके को छोड़ना होगा, और हम ये जानते हैं कि तशरीफ़ आयात से कुरान को समझने के अलावा हम दुनिया की कोई दूसरी किताब इस तशरीफ़ आयात के तरीके से ना पढ़ते हैं ना समझते हैं। मगर कुरान दानों ने हमें ये घुट्टी पिला दी है कि कुरान को तशरीफ़ आयात से समझना है। आप जानते हैं ऐसा क्यों किया गया? इसके पीछे भी एक वजह है। वो ये है कि जहाँ जहाँ कुरान के अल्फाजों के गलत मायने किए गए हैं वो जाहिर ना हो जाएं, और कुरान के लफ्जी मायने मतलब पर की गई हेरा फेरी कुरान में हर जगह बराबर और यकसा नज़र आए, ताकि कुरान का एक आम कारी इस झूठ को पकड़ ना सके। कुरान दानों के कुरान समझने के इस गलत तरीके पर आप 2 मिनट के लिए सोचें। जैसे पानी डालना एक फ़ेल है, तो पानी डालने को किसी मरते हुए शख्स से मंसूब जुमले में इस्तेमाल करते हुए अगर किसी के मुंह में पानी डाला जाए तो इसका मतलब होगा उसकी जान बचाना या इसे मौत के मुंह से निजात दिलाना। पानी डालने वाला यही फेल अगर खेतों और पौधों में हो तो उनकी पैदावार में इजाफे की नवेद देता है, और यही पानी डालना अगर किसी की जड़ों में पानी डालना हो तो किसी से दुश्मनी करने के मायने में आता है। ये तो सिर्फ एक मिसाल है। इसी तरह हर लफ्ज़ के हर फेल की आपको कई मिसालें मिल जाएंगी। सवाल ये है, ये तशरीफ़ आयात से कुरान के समझने के दावेदार तशरीफ़ आयात के कायदे से पानी डालने वाले फेल को सियाक़ो सबाक़ के बरखिलाफ जाकर किसी किताब में एक ही मायने में ले सकते हैं? अपने दावे के मुताबिक कुरान से हटकर दुनिया की दीगर किताबों के मुताले के दौरान ऐसा तो ये कुरान दान भी नहीं करते कि किसी एक लफ्ज़, किसी एक जुमले को पकड़कर पूरी किताब के एक ही मायने मतलब में लेने के लिए बराबर और यकसा कर रहे हों। मगर अपने दावे के बरखिलाफ कुरान को समझने समझाने में ये ज़्यादती बड़े शौक से करते हैं। यही वजह है कि आज तक कुरान में बयान की हुई न सलात का पता चला, न ही सोम और सयाम का पता चला। इसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि अल्फाज को आयत के सियाक़ो सबाक़, कुरान के अपने मतन और अपने कॉन्टेक्स्ट से हटकर एक ही मायने मतलब में लेने की कोशिश की जाती है, और इसे कुरानी इस्तिलाह कहा जाता है। हालांकि कुरान में कोई इस्तिलाहात इस्तेमाल नहीं की गई, न ही कुरान इस्तारों की ज़बान में बात करता है। हमारे कुरान दानों और मजहबी पेशवाइयत ने कुरान के आम बोल चाल में इस्तेमाल होने वाले आम अल्फाज सोम, सलात, हज और ज़कात को इस्तिलाहात बनाकर आम लोग जिनसे कुरान फ़र्दन फ़र्दन मुखातिब है, इन इस्तिलाहात और इस्तारों के घन चक्कर में हर शख्स का कुरान से इनफरादी ताल्लुक़ ख़त्म कर दिया। आम लोगों का इस्तिलाहात से क्या लेना देना? उन्हें तो सादा अल्फाज में कुरान का बयान चाहिए कि कुरान अपने अल्फाज में क्या हुक्म दे रहा है, जिस पर हर शख्स फ़र्दन फ़र्दन अमल कर सके। कुरान दानों और मजहबी पेशवाइयत ने कुरान में इस्तिलाहात, इस्तारों और मुहावरों का ढोंग इसलिए रचाया कि कुरान के सादा बयान को आम इंसानों की अमल और समझ की पहुँच से दूर कर दिया जाए। कुरान फहमी के लिए एक बात जहन में रखें कि कुरान के अल्फाजों को अरबी ज़बान से ही समझना होगा, फ़ारसी ज़बान के अल्फाजों से नहीं। जिस तरह कुरान की सलात फ़ारसी की नमाज बन गई, हज चक्रों और फेरों की यात्रा बन गया, सोम फ़ारसी ज़बान का रोज़ा बन गया, ज़कात साल में एक मरतबा 2.5% की भीख में बदल गई, अरबी लफ्ज़ हदीस फ़ारसी ज़बान के कौल और कहावत से बदल गया। कुरान के वाज़े बयान को बिगाड़ने के लिए अरबी अल्फाज को फ़ारसी ज़बान से मिलते जुलते अल्फाजों से बदला गया ताकि कुरान के मतन में आए हुए बयान को बदला जाए। मोअज़्ज़िज़ सामीन, अस्सयाम का लफ्ज़ सूरह बकरा की आयत 183 में आया है, जिसे सालाना पारसी मज़हब में जश्न नौरोज़ मनाने वाले कदीम उलमा इकराम ने फ़ारसी ज़बान के रोज़े से बदला
اس وقت چاند کو خدا ماننے والے مشرکین عرب و فارس کے ستارہ پرست زرتشی مذہب کی روزہ وہ عبادت تھی جو وہ اپنے دیوتاؤں کے لیے سال میں 1 مہینہ بھوکے پیاسے رہ کر کرتے تھے، اور ہندوؤں کی قدیم اشوکا تہذیب کی جڑیں ہندوستان سے نکل کر مشرق وسطیٰ تک پھیلی ہوئی تھیں، جن میں سال بھر دیوی دیوتاؤں کی پوجا پاٹ کرنے کے ساتھ ساتھ سال میں 1 مہینہ ایسا بھی تھا جسے رامدان کے نام سے یاد کیا جاتا تھا۔ ہندوؤں میں رام کا تصور ایسا ہی ہے جیسے عربوں کے ہاں اللہ کا تصور تھا، یعنی چھوٹے چھوٹے خداؤں کے اوپر سب سے بڑا خدا، جس کے لیے عرب اللہ اکبر کے نعرے لگاتے تھے۔ مذہب اسلام سے پہلے بھی عرب کے لوگ اللہ کو مانتے اور جانتے تھے، مگر اس کے باوجود وہ ہندوؤں کی طرح اللہ کے کاموں میں بتوں اور اجرام سماوی کو بھی شریک کرتے تھے، جس میں چاند، سورج اور ستارے شامل تھے۔ ہندو بنیے سال بھر لوگوں کا خون چوس کر اپنی تجوریاں بھرتے اور سال میں 1 مہینہ رامدان اور رام دھیان کے نام پر مختصر سا دان دے کر دن رات زور و شور سے پوجا پاٹ کرنے کے ساتھ ساتھ بھوک پیاس کے روزے بھی رکھتے تھے، جنہیں آج بھی ہندو مذہب میں اپاس اور برت کہا جاتا ہے۔ عرب چونکہ چاند کو خدا کہتے تھے، اس لیے وہ سال میں 1 مہینہ اپنے چاند خدا کو رام کرنے کے لیے اس وقت تک بھوکے پیاسے رہتے تھے جب تک چاند دکھائی نہیں دے دیتا تھا، یعنی صبح صادق میں جب چاند آسمان سے غائب ہو جاتا تو وہ اس مہینے میں کھانا پینا اور عورتوں سے صحبت کرنا بند کر دیتے۔ عرب چونکہ چاند خدا کی عبادت کرتے تھے، اس لیے وہ بھی رمضان میں بھوکے پیاسے رہ کر چاند خدا کی عبادت میں ڈٹے رہتے تھے۔ یہ تو تھی رمضان اور روزوں کی مختصر سی تاریخ۔ اب ہم آتے ہیں سوم اور سیام کے درست روٹ ورڈ سے درست معنی پر۔ اصل میں قرآن دشمنوں نے قرآن کی اکیڈمی خراب کر دی تاکہ حقیقت ان کی بنائی ہوئی خرافات میں کھو جائے۔ سوم اور سیام کے روٹ ورڈ میں بھی خرابی کی تاکہ آیت کے لفظی مطلب کو بگاڑا جائے۔ قرآن کے لفظ سیام اور صلات کے ساتھ بھی وہی کیا جو انہوں نے قرآن کے لفظ رسول کے ساتھ کیا۔ رسول جو اللہ کا پیغام، اللہ کا منشور، اللہ کا لاہ عمل تھا، جس کی اطاعت اور پیروی کو ہم پر فرض کیا گیا۔ اس پیغام کو پیغمبر اور انسان بنا کر پیش کیا اور اس انسان کے قول و فعل کی اطاعت کے نام پر مذہب کی بنیاد رکھ دی۔ السیام کا روٹ ورڈ سواد میم میم سم ہے جو کہ فعل ہے، سیام اس کا فاعل ہے۔ بہت سے عربی الفاظ کی بناوٹ اسی طرز پر ہوتی ہے، جیسے مشہور عربی لفظ صیاد ہے جس کا مطلب شکاری یا پکڑنے والا۔ صیاد لفظ صد کا فاعل ہے جس کے معنی ہیں گرفتار، سنبھالا ہوا، زبردستی رکا ہوا، پکڑا ہوا، جبکہ صید سواد یا دال اس میں مصدر ہے جس کا مطلب ہوگا پکڑ، گرفت، صیاد اس کا فاعل کہلائے گا۔ بالکل اسی طرح سیام بھی فاعل ہے سم کا، اور اس کی پروڈکٹ یعنی محاصل سوم ہوگی، جس طرح رسل کی پروڈکٹ رسول ہے۔ ایک بات اور ذہن میں رکھیں، جہاں ہمارے اکثر اہل قرآن کے تراجم میں غلطی کرتے ہیں، وہ ہے عربی زبان کے بنیادی حروف کے بنیادی روٹ ورڈ میں حرف علت کا استعمال۔ عربی قاعدے کے روح سے حرف علت یعنی الف، واو اور یا میں سے کوئی بھی لفظ عربی زبان کے کسی بھی بنیادی لفظ کا حصہ نہیں ہو سکتا۔ عربی کے جس لفظ میں حرف علت میں سے اگر کوئی بھی حرف ہوگا تو وہ لفظ بنیادی روٹ ورڈ کا حصہ نہیں ہو سکتا۔ یہ بات تو قرآن کا ایک عام طالب علم بھی سمجھ سکتا ہے کہ جو عربی زبان کے لفظوں کے بنیادی حروف جانتا ہو کہ کسی بھی لفظ میں آنے والے تمام حروف علت خارج کر کے باقی بچ جانے والے حروف سے بنیادی روٹ ورڈ نکالا جاتا ہے، جس میں الف، واو اور یا میں سے کوئی بھی حرف علت موجود نہیں ہونا چاہیے۔ یہیں سے قرآن کے تراجم کرتے ہوئے ہمارے قرآن دانوں اور اہل روایت قرآن دشمنوں کی سازش کا شکار ہوتے ہوئے انل خطا یا قصدن غلطی کرتے ہوئے خود بھی قرآن کا غلط ترجمہ اور مفہوم کرتے چلے گئے۔ سامعین اکرام، آپ خود دیکھیں، صلات اور سیام کے روٹ ورڈ میں ان ظالموں نے حرف علت کو شامل کیا ہے تاکہ قرآن کے بیان کو بدلا جائے۔ عربی قواعد کے مطابق حرف علت کو اسی صورت میں بنیادی الفاظ میں شامل کیا جا سکتا ہے جب مختلف قسم کے فاعل یا مفعول بنانے ہوں یا پھر اس میں صفت یا اسم بنانا ہو۔ اس لیے آپ جب بھی عربی زبان کے کسی بھی لفظ میں کوئی بھی حرف علت یعنی الف، واو اور یا پائیں تو آپ کو سمجھ جانا چاہیے کہ وہ کوئی بنیادی حرف نہیں ہے۔ حرف علت سے عربی زبان کے بنیادی روٹ ورڈ سے فاعل، مفعول، صفت یا اسم بنانے کی چند ایک مثالیں آپ کی نظر کر دیتا ہوں، وہ ذہن میں رکھیں۔
حرف علت الف کو کسی کا فاعل یا اسم صفت یا سبجیکٹ ناؤن بنانے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے، جیسے عاقل عقل سے، صابر صبر سے۔ اسی طرح واو کو اس فعل کی پروڈکٹ بنانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، جیسے صبر سے صبور، رسل سے رسول۔ اسی طرح یا کو اسم مصدر، فعل جاریہ اور اسم صفت بنانے کے لیے بنیادی الفاظ میں استعمال کیا جاتا ہے، جیسے علیم سے علم، عظیم سے عزم اور حمید سے حمد۔ اب بات کو سمجھ لیجئے، بالکل ایسے ہی عربی ادب اور عربی قواعد کے روح سے عربی زبان کے جو لفظ ہیں سوم، سواد، واو، میم میں حرف واو بنیادی روٹ ورڈ کا حصہ نہیں ہو سکتا۔ قرآن دشمنوں نے قرآنی لفظ سیام کو بھی غلط بنیادی روٹ ورڈ سواد، واو، میم، سوم سے لیا، اور قدیم مشرکانہ رسم فاقہ، بھوکا رہنا، فاسٹنگ کو قرآن کے تراجم میں لے آئے۔ عربی زبان کی درست گرامر کی روح سے سیام اسم فعل جاریہ کہلائے گا، جس کا فعل سم ہوگا، اور سیام کا درست بنیادی روٹ ورڈ سواد میم میم ہے، جو کہ سیام کا اصل بنیادی مادہ ہے۔ سواد میم میم سم کے لغوی معنی ہیں پرعزم رہنا، فیصلے پر جمے رہنا، ارادے پر قائم رہنا، مقصد پر ڈٹے رہنا، ثابت قدم رہنا، مستحکم رہنا، حق و انصاف کے لیے اپنا کردار نبھانا، حق و انصاف کے لیے ڈٹ جانا، جیسے عرب مشرکین چاند خدا کی عبادت میں ڈٹے رہتے تھے۔ جی ہاں، حق کے لیے ڈٹ جانا بھی سوم کہلائے گا، اور غلط کاموں، رشوت، کرپشن اور مذہبی رسومات پر ڈھیٹ بن کر ڈٹے رہنا بھی سوم ہی کہلائے گا، اور ان غلط کاموں کے خلاف حق کے لیے کھڑے ہو کر آواز بلند کرنا بھی سوم ہی کہلائے گا۔ عربی زبان کا لفظ ہے جو اپنے سیاق و سباق کے مطابق معنی دے گا۔ یہ ہیں سیام کے اصل اور درست معنی جس کا قرآن ہمیں حکم دیتا ہے۔ یہی حکم پچھلی قوموں کو بھی دیا گیا۔ اسی وجہ سے غلط روٹ ورڈ اور غلط بنیاد سے اٹھائے گئے قرآن کے الفاظ سے آج تک نہ صلاۃ کا پتہ چلا کہ قرآن کی صلاۃ کیا ہے، نہ صوم کا پتہ چل رہا ہے، اور نہ زکوٰۃ کا پتہ چل رہا ہے کہ زکوٰۃ کیا ہے۔ بہرحال آئیں دیکھتے ہیں سورہ بقرہ کی آیت 183۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون کے الفاظ میں قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ سب سے پہلے اس آیت کے سیاق و سباق کو دیکھیں، زیادہ نہیں، صرف 3 آیات اوپر جائیں، دیکھیں کہ وہاں بات کیا چل رہی ہے۔ کیا سیاق و سباق میں یہ بھوک پیاس کے روزوں کی بات آئی ہے؟ دیکھیے سورہ بقرہ کی آیت 180 اوپر سے، کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف۔ کتب علیکم یہ لازم ہے، یہ لکھ دیا گیا کہ جب تم میں سے کسی کی موت آ پہنچے، اذا حضر احدکم الموت، تو وہ اپنے پیچھے چھوڑے جانے والے مال کو اپنے والدین اور قریبی رشتہ داروں کے حق میں بہتر طریقے سے وصیت کرے۔ اب اس کے بعد آئی سورہ بقرہ کی آیت 181، فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا اسْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ۔ آیت 181 میں بتایا جا رہا ہے کہ جو لوگ وصیت سننے کے بعد بدل دیں تو اس کا گناہ بھی اسے بدلنے والوں پر ہوگا۔ اس کے بعد آ جاتی ہے سورہ بقرہ کی آیت 182، فَمَن خَافَ مِن مُوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ۔ آیت 182 میں بات ہو رہی ہے زیادتی کی جو وصیت میں کی گئی، اور جو تمہیں معلوم ہے کہ ترکے کی وصیت میں گڑبڑ کی گئی ہے اور وصیت میں زیادتی ہو رہی ہے، تو ان کے درمیان تصفیہ کرا دو۔ سیاق و سباق کے ذریعے اب ان تینوں آیات کو سامنے رکھیں اور ذہن میں رکھیں کہ آیت 180 میں ترکے کی وصیت کرنے کو لازم کیا گیا، آیت 181 میں ترکے کے مال کو ہڑپنے کے لیے وصیت کو بدلنے کا ذکر کیا گیا، اور آیت 182 میں اس زیادتی کے خلاف کھڑے ہو کر اپنا کردار نبھانے کی بات کی گئی۔ اب آ جاتی ہے سورہ بقرہ کی آیت 183، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، جس کا عام مروجہ ترجمہ یہ کیا گیا کہ مومنو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بنو۔ سامعین اکرام، آپ نے دیکھا یہ کیا بات ہوئی؟ بات چل رہی تھی آسمان کی، تو اچانک زمین کی کیسے شروع ہو گئی؟ یہ فاسٹنگ اور روزے بیچ میں کہاں سے آ گئے؟ بات تو چل رہی تھی وصیت اور ترکے میں چھوڑے ہوئے مال کی،
اور اوپر کی آیات میں بتایا جا رہا ہے کہ مرنے والے کا مال ہڑپ کرنے کے لیے اکثر لوگ اس کی وصیت کو بدل دیتے ہیں، جس سے ناانصافی ہوتی ہے، حقداروں کو ان کا حق نہیں ملتا، جس کی وجہ سے جھگڑا ہوتا ہے، خون خرابہ ہوتا ہے۔ اگر آپ ایسے موقع یا تقسیم ترکے کے وقت موجود ہوں یا مرنے والے کی وصیت آپ نے سن رکھی ہے تو کیا کرنا چاہیے؟ حکم آیا سورہ بقرہ کی آیت 183 میں ان لوگوں کو مخاطب کر کے کہا گیا جو لوگ ایمان لے آئے ہیں، یا ایھا الذین آمنو، یعنی جو لوگ اللہ کی وحی کو قبول کر کے اس پر عمل پیرا ہیں، ان کو مخاطب کر کے فرمایا جا رہا ہے کہ کتب علیکم صیام، تمہارے لیے بھی کسی کی سنے بغیر حق پر ڈٹ جانا، ثابت قدمی، استقامت، کتبہ لکھ کر بھیجا گیا، تم پر لازم ہے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر لازم تھا، لعلکم تتقون، تاکہ تم محتاط رہو۔ تتقون کے معنی ہوشیار، الرٹ اور محتاط ہونے کے ہیں۔ آپ نے دیکھا سامعین اکرام، سورہ بقرہ کی آیت 183 میں کسی روزوں یا فاسٹنگ وغیرہ کی بات نہیں ہو رہی۔ روزہ خود فارسی زبان کا لفظ قرآن میں کیسے آ سکتا ہے؟ آپ دیکھیں سورہ بقرہ کی آیت 183 کے سیاق و سباق میں کیا روزہ فٹ بیٹھتا ہے؟ پورے قرآن کے تراجم میں یہی کھیل کھیلا گیا کہ بات کہیں کی چل رہی ہوتی ہے تو کہیں اور پہنچ جاتی ہے، آسمان سے زمین پر آ جاتی ہے۔ آپ سوچیں قرآن کے تراجم میں ایسا کیوں کیا گیا؟ اس لیے کہ جو خرابی قرآن کے تراجم میں کی گئی ہیں وہ پکڑی نہ جائیں۔ اس وجہ سے ہمارے پڑھے لکھے نوجوان قرآن سے دور ہوتے جا رہے ہیں، الحاد کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ وہ ان تراجم کی غلطیوں کو اللہ کے قرآن کی غلطی سمجھ رہے ہیں۔ اللہ کے احکامات کو تبدیل کرنے کی شیطانی ان لوگوں نے کی جنہوں نے اپنے کفریہ حرکتوں پر پردہ ڈالنے کے لیے یہ مشہور کر رکھا ہے کہ قرآن بے ربط اور عربی زبان کے قواعد و ضوابط گرامر کے مطابق نہیں لکھا گیا، اور قرآن جس زبان میں ہے وہ کہیں بولی ہی نہیں جاتی۔ کیا آپ کے خیال میں ایسا ممکن ہے کہ اللہ نے پیغام بھیجا ہو اور اس پیغام میں اللہ نے لکھائی کے قواعد و ضوابط نظر انداز کر دیے ہوں تاکہ ہر چور اچکا اٹھ کر اللہ کے کلام کا جو مرضی مطلب نکالتا پھرے؟ کیا کسی جج کا لکھا ہوا حکم، کسی سرکار کا حکم، کسی اناڑی سے اناڑی لکھاری کی ایسی تحریر آپ نے دیکھی ہے جس میں ایسے ٹوٹے پھوٹے جملے استعمال کیے گئے ہوں جن سے پڑھنے والے کو کچھ سمجھ میں نہ آئے کہ کہا کیا جا رہا ہے، جس میں آسمان کی بات کرتے کرتے ایک دم زمین کی بات کر دی جائے؟ اب ایسی بات بھی نہیں کہ اللہ کے پاس الفاظ کی کوئی کمی ہے، یا اللہ جو لکھنا چاہتا تھا یا کہنا چاہتا تھا معاذ اللہ وہ بھول گیا۔ کیا اللہ کے پاس الفاظ کی کمی ہے جو ہمارے علماء کرام نے پورے قرآن کے تراجم میں ہر آیت میں اپنے اعتقاد کے مطابق بریکٹ لگا لگا کر اپنے الفاظ ٹھونس کر اللہ کی تحریر کو پورا کیا، مکمل کیا؟ صوم اور صیام کے بارے میں جو کچھ ہمارے علماء نے مشہور کر رکھا ہے، اگر اللہ کو وہی کہنا منظور ہوتا تو کیا اللہ کو وہی بات اپنے الفاظ میں صاف صاف لکھنی نہیں آتی تھی کہ صبح سے شام تک پورے 1 مہینے کے لیے بھوکا پیاسا رہنا ہے، کھانا پینا بند رکھنا ہے؟ بہرحال سامعین اکرام، صوم اور صیام پر بات کچھ طویل ہو گئی۔ الصیام پر سورہ بقرہ کی بقیہ آیات 184، 185 اور 187 پر آئندہ پھر گفتگو کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا اور سب کا بہت خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔